बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रऊफ गोंदल। आज मेरे साथ नसर अब्बास तारड़ साहब भी मेज़बानी के फ़राइज़ निभाएंगे। आज का जो प्रोग्राम है ये हम स्पेशली तालीम के हवाले से कर रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन में और ओवरऑल पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है और इसमें जो फलाही तंजीमें हैं वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, उसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान तारड़ साहब, वो प्रोफेसर भी हैं और अपना कॉलेज भी चला रहे हैं। डॉक्टर तसव्वुर गोंदल साहब हैं हमारे साथ, वो खुद बताएंगे कि उनकी तालीम क्या है और वो आजकल किस शोबे में काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ जनाब जानी पहचानी शख्सियत जनाब जैगम मुगीरा साहब हैं, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और वकार गोंदल साहब हैं, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब नसर अब्बास तारड़ साहब भी, क्योंकि पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, शायद नेटवर्क की वजह से अभी उनको वो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल नहीं है। सबसे पहले तमाम मेहमानों को इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। आप जैसे माहिरीन तालीम और तालीम याफ्ता दोस्तों के साथ प्रोग्राम करना मेरे लिए भी एक एजाज़ है और आपसे सीखने का, आपकी रहनुमाई में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं जनाब इरफान तारड़ साहब से। इरफान तारड़ साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और उससे बाद आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में ये जो लोगों की अदम दिलचस्पी है तालीमी निज़ाम के साथ, तालीम के साथ, इसकी क्या वजूहात हैं? इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं? जी इरफान तारड़ साहब। इरफान तारड़ साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए सर। स्क्रीन पे हाथ लगाएंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। जी अब हो गया। एक बार फिर सर, पहले जहां अब ठीक है, अब ठीक है, आपकी आवाज आ रही। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है इरफान साहब, आ रही है आपके पास। भाईजान आपका सवाल बहुत ही वैलिड है। अनफॉर्चुनेटली जो अब हम देख रहे हैं कि हमारे मुआशरे में जो तालीम का रुझान है वो कम होता जा रहा है, उसकी चंद एक वजूहात है। तालीम, जितने भी लोग जो भी एक तालीमी अदारे में आता है वो एक मकसद लेके आता है। आजकल हमारे मुआशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में, मैं ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तालीम का रुझान इसलिए कम है कि इसके लोगों की नज़र में दो मेन इसके फ़वाइद थे। एक तो ये है कि तालीम जो है आपकी किरदार साजी करती है। हम देखते हैं कि हमें अपने तालीमी निज़ाम में कहीं पे भी किरदार साजी नज़र नहीं आती। दूसरी, तालीम की वो वजह तो नहीं है इंटरनेशनली, लेकिन हमारे मुआशरे में एक वजह ये थी कि आप तालीम हासिल करते हैं ताकि आपको एक अच्छा मुस्तकबिल मिल जाए, उसमें आपको एक अच्छा रोज़गार मिल जाए, एक आपको अच्छी डायरेक्शन मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जिसमें लाखों इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं, लाखों की तादाद में वकला बेरोज़गार हैं, लाखों की तादाद में बाकी जो आपके पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिलती। एक क्लास 4 की कोई जॉब आती है उसमें आपके पीएचडी तक एप्लीकेंट होते हैं। तो जब तालीम का ये हाल आजकल हमारी यूथ या हमारे सराउंडिंग में जो लोग देख रहे हैं, तो आजकल वो तालीम से दूर होते जा रहे हैं कि तालीम उनके दोनों मकासद पूरे नहीं कर पा रही। ना हमें कोई मुआशरे में ये चीज़ नज़र आ रहा है कि हमारा जो मैं मौजूदा तालीमी निज़ाम की बात कर रहा हूँ, कि हमारा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है वो ना तो हमारी किरदार साजी कर रहा है और ना ही हमारा जो दूसरा बेनिफिट जो माजी में लोग लेते थे कि अगर एक बंदे ने ग्रेजुएशन कर ली है तो उसकी जॉब गारंटी हो जाती थी। आजकल लाखों हजारों की तादाद में पीएचडी जो हैं वो बेरोजगार हैं। जब ये चीज देखते हैं तो वो तालीम से दूर होते जा रहे हैं। जी
ڈاکٹر تصور صاحب، ایک تو آپ اپنے بارے میں سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے اور اس وقت آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر تصور باز، ایکچولی میں نے اپنی پوری تعلیم ایجوکیشن کا انٹروڈکشن تو نہیں کراؤں گا، کافی لمبا جوڑا ہے. اوور آل یہ کہ میں نے اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول، گورنمنٹ اسکول سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا. اب میری ساری ایجوکیشن جو ہے وہ الحمدللہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے، موسٹلی جو ہے اسکالرشپس پہ ہے. تو میں نے پی آئی ڈی کے دوران اپنی جو ریسرچ ہے وہ یو ایس اے کے ایک اسکالرشپ پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر وہاں سے کمپلیٹ کی. تیسری میرا یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ہے. تو یہ میری اوور آل پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر سرگودا کے اندر ہمارا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جس میں مختلف آفیسرز کو ڈپارٹمنٹل ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہیں. وہاں پہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. سر یہ جو آپ نے گفتگو سنی عرفان طارق صاحب کی، وہ جس چیز کی طرف نشاندہی کر رہے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ تعلیم کی طرف نہیں آ رہے؟ جی، عرفان صاحب کی بات کچھ حد تک ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک چیز کے اندر خرابی ہے تو ہمیں اس خرابی کو دور کرنا ہے، ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ دینا. اوور آل ہم دنیا کے اندر اگر دیکھیں، جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، یہ دو بھی دنیا آگے گئی ہے. یہاں پہ ہمارے اوورسیز آج کل جا کے کام کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ ایجوکیشن کی وجہ سے آج اس رتبے پہ پہنچے ہیں. اور یہ جو ڈیولپڈ ہیں یہ علم کی وجہ سے ہم سے آگے ہیں. ادروائز ہمارے پاس جو بنیادی ہم ریسورسز کی بات کریں تو ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے جو یہ غریب کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہمارے پاس ان لوگوں سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے آگے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم زیادہ ہے. تعلیم انہوں نے ہم سے زیادہ پہلے شروع کی، اچھی ایجوکیشن حاصل کی، اور وہ لوگ ہم سے آگے ہمارے تعلیم کے اندر پرابلم ایشوز ہیں. ان کو یہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اپنے کو یا خود تعلیم کو چھوڑ دیں یا تعلیم کی طرف راغب نہ ہوں، لوگوں کو تعلیم کا رجحان یا لوگ اس چیز سے ڈسپوائنٹ ہو جائیں. اس کی مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہم ایسے عملی قدم اٹھائیں جن سے ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرتے ہیں. ہم خود اس میں کنٹریبیوٹر ہیں، کوئی ہم میں سے ٹیچر ہے، کوئی کسی چیز پہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، کوئی ڈونیشنز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس بہت ساری ایسی پاکستان کے اندر ایگزامپل موجود ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ سے بہت سارے افیکٹڈ طبقے کو، جہاں پہ ایجوکیشن بالکل نہیں تھی، وہاں لوگوں کو اوپر اپ لفٹ کیا گیا اور وہ لوگ آج کل سوسائٹی میں بڑا پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ لمیٹیشن جو عرفان صاحب بتا رہے تھے نو ڈیٹ ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم تعلیم کو چھوڑ دیں. مقصد اس میں یہ کہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ چکی ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں، تاکہ ہمارے لوگ جو در بدر ذلیل ہوتے ہیں، مختلف کنٹریز میں جا کے اپنے روزی کے لیے، اپنے واقعی چیزوں کے لیے جاتے ہیں، لوگ ہمارے پاکستان میں آئیں، ہم تعلیم کو، اپنی سائنسی ترقی کو آگے لے کے جائیں، ہم ایجوکیشن کو آگے لے کے جائیں، ہم بھی باقی دنیا کی طرح مطلب ایک ترقی یافتہ ملک بنے. اور اس کا بیسک جو چیز ہے وہ جسٹ ایجوکیشن ہے. بنیادی طور پہ ہم دیکھیں تو میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. یو ایس اے کے اندر آج سے 100 سال پہلے ایک انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی گئی. اس کے اندر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ وہ کون سی ایک بیسک چیز ہے جس کو ہم لوگوں کو پرووائڈ کر کے آگے جا سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں. تو اس کا فوکس ایک چیز پہ تھا کہ آپ اپنی کنٹری کی جو سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے وہ ایجوکیشن پہ کریں. اگر آپ ایجوکیشن پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کا ملک آگے جائے گا، آپ کے ملک کے اندر ہیلتھ بہتر ہوگی، لوگوں کو امپاورمنٹ ملے گی، لوگوں کی جابز ملیں گی، لوگوں کے اندر امن آئے گا، سوسائٹی ڈیولپ ہوگی. تو انہوں نے اس چیز پہ کام کیا. اب بہت سارے سالوں کے سروے کے بعد وہ اس نتیجہ میں جسٹ ریسنٹ ایک رپورٹ آئی ہے ان کی، یونیسیف کی رپورٹ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر، آپ کے ملک کے اندر ایک بندہ 1 سال زیادہ ایجوکیشن لیتا ہے تو اس کی پرسنل انکم میں 10% اضافہ ہو جاتا ہے. کسی ملک میں بھی، آل اوور دا ورلڈ ایک سروے ہے، کسی ملک کے اندر لوگ اگر 1 سال زیادہ ایجوکیشن لگتے ہیں تو 18% زیادہ ملک کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں، دنیا میں حقائق کو دیکھیں، تو تعلیم کے بغیر ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، سوسائٹی میں امن لے کے جانا ہے، لوگوں کو اچھی ہیلتھ پرووائڈ کرنی ہے، تو ہمیں الٹیمیٹلی ایجوکیشن کی طرف آنا ہوگا، اور اس کے جو پرابلمز ہیں جو آج کل بنیادی ہیں ان کو ہم نے سالو کرنا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. زیگو مغیرہ صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے آواز، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو شاید یاد نہیں ہے، کافی سال پہلے آپ سے ملاقاتیں ہوا کرتی تھی جب آپ ڈھوک قاسم جایا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر روزگار کے سلسلے میں در بدر اور پھر نہ ملاقات ہوئی، نہ آپ سے بات ہو سکی.
آج اسی پروگرام کے بہانے میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آپ سے کم از کم بات ہوگی ہے، آپ سے ملاقات ہوئی ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں یہ جو خرابیاں ہیں اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو منڈی باؤدین خاص طور پر جب میں دیکھتا ہوں تو یہاں سے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر جا رہے ہیں، سی ایس ایس کر رہے ہیں، پی سی ایس کر رہے ہیں، لیکن جو تربیت ہے، تعلیم تو ہے، ڈگریاں لوگ لے رہے ہیں لیکن تربیت کی بڑی کمی ہے. اس کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں اور پاکستان میں جو موجودہ شرح خواندگی ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے ہم کس نمبر پر ہیں؟ جی ذاکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر جی آ رہی، جی آواز آ رہی. میں عرض کرتا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی جی میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کے سوال کے 2-3 حصے ہیں جی. ایک تو شرح خواندگی سے تعلق رکھتا ہے سوال اور یہ بڑا عام ہے. ہم 150 سال پیچھے چلے جائیں تو بر صغیر پاک و ہند میں جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو مسلمانوں کا شرح خواندگی 100% تھا. یہ بہت تعجب کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں. 100% مسلمانوں کا شرح خواندگی تھا. اور جو ڈیفینیشن آج کی جاتی ہے کہ جو فرد دستخط کر سکتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اس وقت شرح خواندگی کی پوزیشن اس سے بہت بلند تھی. اس وقت جو تربیت کی بھی بات آپ نے کی ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم تھی. پہلی بات یہ تھی کہ کوئی بھی قوم اپنے بچوں کی دلچسپی اپنی زبان میں قائم رکھ سکتی ہے. جو ابتدائی کلاسز ہیں وہ کلاسز اگر کسی اجنبی زبان کے اندر ہوں گی تو اس ملک کا ہر بچہ اس کے اندر وہ دلچسپی پیدا نہیں رکھ سکے گا، سوائے چند اشرافیہ کے بچوں کے. سوائے اشرافیہ کے چند بچوں کے کوئی بھی وہ دلچسپی برقرار نہیں رکھ سکتا. اچھا 1857 سے پہلے جنگ آزادی سے پہلے وہ شرح خواندگی کا سورس کیا تھا؟ وہ مسجد تھی. ہر بچے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں جائے. جی جی آ رہی آواز سر. 40 حدیثیں وہاں پر. اس کے بعد ہر بچے کے لیے لازم ہوتا تھا کہ اسے وہاں پر غسل کے اور فقہ کے جو بنیادی چند باتیں ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وہ پڑھائے جاتے تھے. پھر شادی کی بوستان اور گلستان پڑھائی جاتی تھی. پھر ابتدائی طور پر جمع، منفی، ضرب، تقسیم اور اس کے ساتھ کچھ ٹیبلز جنہیں پہاڑے ہم کہتے ہیں وہ سکھائے جاتے تھے. یہاں تک تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کے اوپر لازم تھا. لیکن جب یہاں پر انگریز آیا، صرف دہلی کے اندر 1000 علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا. علماء کو گالی بنا دیا گیا جو علم پھیلانے والے تھے، اور یہاں پر ایک اجنبی زبان کو مسلط کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں 150 سال کے اندر انسان کی زبان وہ ہوتی ہے جس میں وہ خواب دیکھتا ہے. اگر میں خواب انگریزی میں دیکھتا ہوں تو پھر وہ میری زبان ہے. اگر میں پنجابی میں خواب دیکھتا ہوں پنجابی میری زبان ہے. اور اگر میں خواب اردو میں دیکھتا ہوں تو میری زبان اردو ہے. تو لوگوں کی دلچسپی، یا آپ یہ سمجھیں کہ طلبہ کی دلچسپی کم ہونے کی وجہ ایک اجنبی زبان کو مسلط کر دیا گیا. 1857 سے پہلے یہ کمپلسری ایجوکیشن، لازمی تعلیم تھی. اس کے بعد تخصیص ہوتی تھی، اسپیشلائزیشن. جس کو طب کا علم حاصل کرنا ہوتا تھا اس نے وہ کسی طبیب کے پاس بیٹھ جاتا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہاں پر ایسے انجینئر پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کے 7 عجوبوں میں سے بڑا عجوبہ تاج محل بنایا. ظاہر ہے وہ کسی انجینئرنگ کے بغیر ممکن نہیں تھا. انہوں نے شاہی قلعہ لاہور بھی بنایا اور دہلی کا بھی شاہی قلعہ بنایا. یہاں پر آپ کے بھیرا کے اندر وہ ساری کے آدمی کا کام پورا ہے. یہ علم ہے. علم ڈگریوں کے تابع نہیں ہوتا. سب سے پہلا معاملہ تو یہ ہوا. دوسرا معاملہ جیسے میرے بھائی عرفان صاحب نے کہا کہ یہاں پر ڈگریوں کی بندر بانٹ ہوئی. ڈیٹا کے مطابق 16,000 لوگ پی ایچ ڈی ہیں اس ملک میں، جن میں سے 3,000 لوگ جاب لیس ہیں. پچھلے دنوں فیصل آباد کے ایک سکول کے اندر ایم فل جو آدمی ہے اس نے مالی کی کلاس کے لیے اپلائی کیا. اس کی مالی کی جاب ہے اور اس کو اسی کے مطابق انکریمنٹس دی گئی.
انسان کے ساتھ ظاہر ہے کہ پہلے دن سے معاش لگا ہوا ہے. اب یہ مسئلہ صرف ضلع منڈی بہاؤالدین کا نہیں ہے. منڈی بہاؤالدین ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی جزیرہ نہیں ہے، وہ اس ملک کی تمام پالیسیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں کی ہر گورنمنٹ اس کا ایجوکیشن پرائیورٹی ہے ہی نہیں. آپ بجٹ میں دیکھ لیں کہ بجٹ کے اندر ایجوکیشن کس درجے پر آتا ہے. یہاں پر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمیں کامن ویلتھ جو ہے وہ دے رہا ہے اسکالرشپس. ہمیں ٹرکی کی گورنمنٹ اسکالرشپس دے رہی ہے. ہمیں آپ کہہ لیں کہ یو کے اور آسٹریلیا سے اسکالرشپس مل رہے ہیں. ہمارا ملک کتنے اسکالرشپس دے رہا ہے؟ اس کی پرائورٹی میں کیا ہے؟ اس کی ترجیحات میں کیا ہے؟ چونکہ اس کی ترجیحات کے اندر تعلیم نہیں ہے، اس لیے تعلیم جو ہے وہ اس طریقے سے اس ملک کے اندر فلورش بھی نہیں کر سکی. پھر یہ ہے کہ یہاں کی ایجوکیشن جو ہے وہ سکلز کی ایجوکیشن نہیں ہے. ہمیں سکلز سے دور رکھا گیا ہے اور سکلفل لوگوں کو یہاں پر نفرت کا نشانہ بنایا گیا. جس نے اٹک کا پل بنایا تھا وہ ایک سکلفل آدمی تھا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، لیکن اس کا کہتے ہیں کہ وہ جو چارپائی بناتا ہے اس کے پاس بھی ایک علم ہے، وہ جو فرنیچر بناتا ہے اس کے پاس بھی ایک علم ہے. مجھے پچھلے دنوں اٹلی سے ایک دوست رابطے میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آبی کے اندر برتن بناتا تھا یہ بھی ایک علم ہے. ہم نے ان علوم کو ہم نے سمجھا کہ ڈگری کا نام علم ہے. ناٹ ایٹ آل. ڈگری صرف علم نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جن کا خاندانی پیشہ تھا، انہیں عزت دینے کی ضرورت ہے اور ان کو وہ مرتبہ دینے کی وہ پروڈکٹ بنائیں. اور پھر کس چیز کا رونا روئیں اگر ہم ان لوگوں کو انٹرنیشنل جو ایگزیبیشنز ہیں، ایکسپوز ہیں، ان تک ایکسیس نہیں دیتے تو پھر اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو جہاں تک اگلی بات ناصر بھائی نے کہی تھی کہ ہم اپنے طور پر اپنے حصے کی شمع جلانے کی بات، صرف رونا نہ رویا جائے. حقیقت یہ ہے کہ میں کل سے 10 لوگوں سے یہ ذکر کر چکا ہوں. میں چوٹ دھیرا گیا، وہاں پر ان دوستوں کی جدوجہد جنہوں نے ان سکولز کے اندر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سرما کے اندر بچوں کے پاؤں کے اندر بند جوتیاں نہیں تھی، ٹوٹے ہوئے سلیپر تھے، ان کے پاس لنڈے کے سویٹر بھی میسر نہیں تھے. میں سلیوٹ کرتا ہوں اوورسیز چوٹ دھیرا فاؤنڈیشن کو، جنہوں نے وہاں پر 2 کروڑ کا آپ کہہ رہے ہیں بجٹ دیا کیا اور بچوں کو ڈریس بھی دیے. اسکول کی جو ایکالوجی ہے، اس کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کو ایسا بنایا کہ بچوں کے لیے ایک اٹریکشن ہو. انہیں وہاں پر ان تمام سکولز میں جو ڈیرا جات کے اندر ہے، جو چوٹ کے اندر ہے. اور مجھے پتا چلے عبدالرؤف بھائی یہ جیوز کے تعاون کے ساتھ ایسا ماحول دینے جا رہے ہیں. مجھے کل ناصر صاحب اور وہاں کے باقی دوستوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر کیپیبل ٹیچر دیں، جو سیلری آ رہی ہے وہ تو ہوگی، ہم فاؤنڈیشن ان لوگوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق ان کو پے کریں گے. انہیں وہ اگر اہل ہیں 15,000 کے، 20,000 کے، 25,000 کے، 30,000 کے، ہم وہاں تک. ظاہر ہے کہ ایک بندہ کسی پروفیشن کے ساتھ اس وقت مل کر کام کر سکتا ہے جب کم از کم اس کے گھر کا بجٹ جو ہے وہ چل سکتا ہو. تو ہمیں بہرحال یہ ہے کہ اپنے طور پر سارے دوست یہاں پر، میں پرائیویٹ سکولز کی جو ایسوسی ایشن ہے ان کو بھی سلیوٹ کرتا ہوں. کوئی سکول ایسا نہیں ہے جس سکول نے نیڈی بچوں کو، آرفن بچوں کو آنر نہ کیا ہو. تو اس میں موو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ مل کر اس کو آگے لے کر چلیں، آگے لے کر اس کو بہتر کریں. اور اگر آج سے 150 سال پہلے ہمارے اسلاف 100% خواندگی دے سکتے تھے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی یونائٹ ہو کر اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر نتائج حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. جی وقار گونر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ وقاص گونر صاحب جی آ رہی ہے آواز. سر آپ نے گفتگو سنی، ہمارے ساتھ جو معززین ہیں انہوں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو کی. تعلیم سے عدم دلچسپی کی وجوہات کیا ہیں وہ بھی انہوں نے بتائی. آپ یہ بتائیے گا کہ ہمیں فلاحی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے محکمہ تعلیم کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کے ساتھ مل کر اس میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رؤف صاحب. جی بالکل, بنیادی طور پہ دیکھا جائے جو تعلیم ہے اس کا تو گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ گورنمنٹ نہیں جاتی, تو اس سے اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں جو فلاحی تنظیمیں کر سکتی ہیں ہمیں کرنا چاہیے. دنیا بھر میں ہو رہا ہے, پاکستان میں بہت سی تنظیمیں اس کی مثال ہے, ہمیں کرنا چاہیے. بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں غربت ہے, کئی بچے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں پاتے, تو یہاں سے فلاحی تنظیموں کا کردار شروع ہوتا ہے کہ جو بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکے کریں اور ان کو سپورٹ کریں. مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ میرے ایک دوست ٹیچر ہیں, میں نے ان کو کہا کہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ میں آپ ان کی کردار سازی بھی کیا کریں, انسپائر کریں ان کو. تو وہ آگے سے کہہ رہے تھے کہ انسپائر کیا کرنا, بچے کے ایک پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی, کبھی کسی کے پاس سردی ہے وہ بیچارہ سردی میں مر رہا ہے, اس کو انسپائر کیا کرنا. تو یہاں پہ یہ جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں, جس طرح چوٹ دیرا میں ابھی آپ نے دیکھا یونیفارم ہے یا باقی اور چیزیں ہم نے کی ہیں, تو اسی طرح باقی جو اور بھی اسکالرشپ کا سسٹم سٹارٹ کریں اور اسی طرح انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ناصر عباس طاہر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ نہیں؟ ناصر عباس طاہر صاحب, جی ناصر عباس طاہر صاحب ہمارے ساتھ نیٹ ورک کی وجہ سے ابھی اب جی انہوں نے جوائن کر لیا. ناصر عباس طاہر صاحب, آپ نے ہماری گفتگو سنی سر؟ ناصر عباس طاہر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم, مجھے آواز آ رہی ہے. میں مکمل طور پہ گفتگو تو نہیں سن سکا, لیکن میں نے زیگم صاحب کو اور مختصر جو ہے وقاص گوندل صاحب کو سنا. موضوع آج کا جو ہے وہ ہے کہ تعلیم کے معیار کو فلاحی تنظیموں کے ساتھ گاؤں کی سطح پہ کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. تو اس کی جھلک جو ہے وہ چوٹ دینا اوورسیز فاؤنڈیشن کا جو ہے وہ ذکر بھی کیا زیگم صاحب نے. پروفیسر ہیں, زیگم صاحب کی پوری گرپ ہے, بڑا خوبصورت بولتے ہیں, ان کا نالج ہے اور پورے پاکستان میں موو کرتے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں کے اوپر بھی ہیں اور غزالی کا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ کس طرح ہم جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کا بہترین جواب تو زیگم صاحب ہی دے سکتے ہیں کہ ہمیں کون سے جو ہیں ٹولز وہ یوز کرنے چاہیے. جتنے ہمارے پاس ریسورس کی تو کمی نہیں ہے, ریسورس بھی ہمارے پاس موجود ہیں, اور کم ریسورس میں یا انہی اداروں میں آپ کے پاس مثالیں ڈاکٹر تصور عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اسکولوں سے پڑھ کے گئے ہیں, وقاص گوندل صاحب جو ہیں وہ یو کے میں اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سے اور بھی بے شمار ایسی سٹوریز جو ہیں وہ نکلی ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ زیگم صاحب کی وہ بات کہ ہمارے آباء و اجداد میں پاکستان اصل میں اثاثہ تو مسلمانوں کا تھا, مسلمان کا تھا, اور ہمیں حکم بھی یہی ہے. ہم دور کیوں ہو گئے؟ اب میں نے ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ جو یہودی ہے وہ سالانہ ایوریج جو ہے وہ 40 کے قریب وہ ایک کتابیں پڑھتا ہے, 40. تو کرسچین جو ہیں یہ اس سے کم ہے, وہ ان کی جو ہے 50% سے ان کی تعداد کم ہے. تو پاکستان جو مسلمان ہے پوری دنیا کے, ان کی ایوریج جو ہے وہ ریسرچ ٹھیک ہے یہ 5 کتابیں جو ہے وہ بڑی مشکل سے مسلمانوں کی جو ایوریج ہے. اب بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ تو سیکھنے کی طلب کا نام ہے, علم جو ہے وہ اس کا ہے جو پیاسہ ہے. تو کس طرح ہم اس کو بہتر کر, میرے خیال کے مطابق تو جب تک گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ آپس میں مواخات کا اس طرح جس طرح کا چوٹ دیرا اوورسیز فاؤنڈیشن کے ممبر اور چوٹ دیرا اوورسیز کے نوجوان اوورسیز بیٹھے ہوئے, وہ جس درد دل سے جو ہے جنہوں نے عبدالرؤف گوندل صاحب ہمارا مان رکھا اور جس دلچسپی سے وہ اپنے ہر کام کو آگے لے کر جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی ماڈل ہونا چاہیے. جہاں پہ ریسورس کی کمی ہے, سرکاری ادارے جو ہیں ان کو یونیفارم ہے وہاں پہ موٹیویٹ کیا جائے, والدین کو بھی, ان کے بچوں کو بھی, ٹیچرز کو بھی. ہمارے جو دائرہ اختیار میں ہے, دیکھیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے ہم اس پہ بحث بھی کریں گے اور شور بھی ڈالیں گے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اصل میں پاکستان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ دائرہ اختیار سے باہر جب ہم سوچتے ہیں جب ہم, تو وہاں سے جو ہے وہ ہماری جو انرجی ہے وہ دائرہ اختیار کے باہر سوچنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اصل کام جو ہے ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ وہاں پہ بے شمار صلاحیتیں ہمارے لوگوں میں,
لیکن دائرہ اختیار میں تو ہمارے گاؤں کے ہر ایک بندہ جو ہے. اچھا ایک اور بھی ہے، یہ جو لوگ بچے جن کے غریب ہیں ان میں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ یونیفارم لے بھی سکتے ہیں. اب ان میں شعور کی کمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اور بھی ہمارے ہاں کہ دنیا جو ہے اب دیکھیں ٹیکنالوجی کے اوپر چلی گئی ہے. اب آپ کی جو سکلز ہے اس کی سخت آپ کو ضرورت ہے آنے والے وقت میں. ہر چیز جو ہے اب تو آنے والا جو عام ایجوکیشن جو ہے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم نے دنیا کے ساتھ جانا ہے اور چلنا ہے. اوورسیز جو تنظیمیں ہیں پورے منڈی بھول دین کی، یہ مثال قائم کریں اور اپنے اداروں کو بہتر کریں. ہر حوالے سے وہاں کہیں جہاں پہ گورنمنٹ کا اسکول نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ خود سے ایک نظام جو ہے وہ بنائیں. جس طرح ہمارا ایک رائزنگ جنریشن اسکول جو ہے اس میں 200 کے قریب بچیاں جو ہیں 2017 میں آ کے، اور اب تک جو ایک بچی چارہ کاٹتی تھی، جو گھر میں کام کرتی تھی، اب وہ الحمدللہ میٹرک بھی کر گئی ہیں. میٹرک کے بعد جو ہے کچھ بچیاں فرسٹ ایئر میں ہیں، سیکنڈ ایئر میں ہیں. ان میں سے بچیاں جو ہیں وہ ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں. ان میں بچیاں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اپنا، کیونکہ وہاں پہ اسکل بھی سکھائی جا رہی ہے، تو وہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ سیکھنے کے بعد جو ہے ان کے کسی نے پارلر بنا لیا ہے اور کسی نے کوئی اپنا ٹریننگ ایک وہ اسٹیچنگ اسکول بنایا ہوا ہے. تو یہ بچیاں جو ہیں خاص طور پہ یہ آنے والی جو نسل ہے، یہ جو مائیں کل جنہوں نے بننا ہے، تو وہ جب پڑھ جائیں گی تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے مسائل بھی بے شمار ہیں تو اور ہمارے پاس وسائل بھی بڑے ہیں. مسئلہ ہماری سمت کا ہے اور ہم سمت کا اس ضلع میں کس طرح ایک تعین کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیغم صاحب ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. جہاں پہ وقاص صاحب اور ڈاکٹر تصور صاحب کا ہے وہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اگر وہ پڑھ گئے ہیں تو آپ جو ہے وہ دیکھیں یہ محل تو کام نہیں آئیں گے جب آپ کے پاس شعور نہیں ہوگا. اس پہ ہم جو ہے آپ زیغم مغیرہ صاحب، آپ نے ناصر باز طارڑ صاحب کی گفتگو سنی ہے اور وہ اس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ فلاحی تنظیموں کا ہمارے تعلیمی نظام میں کیا کردار ہونا چاہیے، کس طرح ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. بسم اللہ. سر پہلی کہ ہم جو سیکٹر بلڈنگ کی بات کر رہے تھے، یہ حقیقت بات ہے کہ پچھلے دنوں کال آئی ڈاکٹر عمر سلیم کی، کہ سر کو پتہ نہیں کیا آدمی پر بات کیا تھا، لاہور سے فیلوشپ کی اور اب وہ امریکہ میں نیفرولوجسٹ ہے. اس نے کہا سر میرے پاس دو رستے ہیں. ایک رستہ یہ ہے کہ میں میٹریلزم میں آگے بڑھتا جاؤں جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. ایک رستہ ہے الٹیمیٹ سیٹسفیکشن کا. اور میں نے وہ چند باتیں جو کسی دور میں آپ نے اسکول کے دور میں کہی تھی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی ہیں. سو میں نے پورا بجٹ کا اہتمام کر لیا ہے. آفٹر 2 ایئرس میں انشاءاللہ 3 ایئرس پاکستان واپس آ رہا ہوں. ہماری پوری گوجرانوالا ڈویژن کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جو امریکہ سے آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹ ہو نیفرالوجی کے اندر ڈائلیسس وغیرہ کر سکتا ہو. اور میں ایسا ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں کہ جو NPO ہو، نان پروفٹ آرگنائزیشن. اچھا یہ ایک ایگزامپل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ تمام ادارے اگر مل جل کر اس طرح کا کام کریں، 10 20 طلبہ ایسے تیار کر لیں تو اس کے نتیجے کے اندر ایسا ہوگا. میں نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں کہ پھالیا شوگر مل کا ایک مزدور جس کا بچہ جو ہے وہ جو 8,000 کا ملازم تھا، اس وقت اس کا بچہ جو ہے وہ الحمدللہ کوئی 1.5 لاکھ روپیہ ارن کر رہا ہے. کسی نے اس کی انگلی پکڑی اور وہ ایک انجینئر بن گیا اور وہ اچھی جو ہے وہ انکم لے رہا ہے اور اپنی پوری فیملی کو اس نے سٹیبل کر دیا ہے. اچھا یہ تو یہ ہے کہ ٹیچر جو ٹیچر ہے، میرے استاد گرامی اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے جناب کیف عرفانی، میرے لیے اعزاز ہے کہ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے یہ کہا کہ مجھے غسل زیغم دے. یہ ایک محبت کا اور ادب کا تعلق ہے. سب سے پہلے تو یہ قسم کے منصب پر ہو، بہت حساس. ٹیچر دراصل وہ پروڈکٹ تیار کرتا ہے جسے ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اور وہی اسٹوڈنٹ پھر سوسائٹی کے اندر اپنا رول پلے کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ہی خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ ضلع منڈی بہوتین میں سمجھتا ہوں پورے ملک کے اندر ٹرینڈ میکنگ بنے گا. لیکن آپ یقین کیجئے، آپ
اگر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اپنے اپنے یونٹ کے اندر ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جائے، طلباء کو طالبات کو تیار کیا جائے. اور جیسے کہ ناصر صاحب نے کہا، مجھے پچھلے دنوں انہی کی طرح قادر آباد کے ایک یونٹ میں جانے کا موقع ملا. وہ ہیلپنگ ہینڈ ہے آرگنائزیشن امریکہ کی، ان کی طرف سے وہ ایک ووکیشنل سیٹ اپ ہے. میں نے وہاں پر دیکھا کہ ماشاءاللہ بچیاں جو ہیں وہ اسکول بیگ سٹچ کر رہی ہیں، اور مجھے انہوں نے کوئی 20-25 کے قریب بچیوں سے انہوں نے ملوایا کہ جنہوں نے اپنے گھر کی کفالت کرنی شروع کر دی ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کا بھی سلسلہ شروع کر دی ہے. تو میں اگر اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگز، جس کے اندر ان کے اندر اعتماد پیدا کرنا، جس کے اندر ان کے اہداف کا تعین کرنا، جس میں انہیں حکمت عملی سکھانا، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ جو ٹیچر ہیں انہوں نے ہی اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کرنی ہے. یہ جو تعلیم اور تربیت کا معاملہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم سکلز کی طرف آگے بڑھیں. ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ہوتی ہے کسی ایک ملک کی، اور اس پورے ملک کی اکانومی جو ہے اس ایک پروڈکٹ کے نتیجے میں سٹیبل ہو جاتی ہے. تو ہم اپنے اپنی جگہوں کے اوپر لوگوں افسر ہونے کی بجائے، جاب حاصل کرنے والے ہونے کی بجائے انہیں یہ ٹرینڈ دیا جائے کہ آپ جاب دینے والے، آپ دوسرے لوگوں کو جاب دیں. یہ بل گیٹس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ ہارورڈ میں اس کو فی کی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فارغ کیا گیا. اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میں ہارورڈ کا ٹاپر نہیں ہوں، لیکن میری آرگنائزیشن کے اندر 10-20 سال کے ہارورڈ کے ٹاپرز جو ہیں وہ سارے میرے امپلائیز ہیں. تو ہم اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ شعور اور یہ آگہی پیدا کریں کہ وہ اپنی دنیا آپ پیدا کریں، وہ پیراسائٹس نہ ہوں، وہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، وہ اپنی دنیا خود بخود پیدا کرنے والے ہوں. مجھے پچھلے دنوں ایک بچے کے بارے میں پتا چلا، مجھے نہیں علم تھا. جب یہ 2005 کا زلزلہ آیا تو وہ مظفر آباد میں فیملی تھی، وہ اس سے متاثر ہوئی. اس بچے نے بزنس کے اندر اپنے آپ کو اتنا سیٹل کیا ہے کہ لاہور کے ایک موجود ایم پی جو ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ بھی دے دیا. یہ ہیلنا کے ساتھ ان کا گاؤں ہے، اور اس نے اپنا بزنس جو ہے وہ بھی بہت بڑا بزنس شروع کر دیا ہے. تو مینز یہ ہے کہ بچوں کے اندر اعتماد وہ ٹیچر پیدا کرے گا جس کے اپنے اندر اعتماد ہوگا. میرے برتن کے اندر دودھ ہے تو میں دودھ دوں گا، میرے برتن کے اندر پانی ہے تو میں پانی دوں گا، میرے برتن میں چائے ہے تو میں چائے بانٹوں گا. جب میرے اپنے برتن کے اندر اعتماد نہیں ہے، اور اعتماد کیوں نہیں ہے؟ میرے اپنے پاس نالج نہیں ہے. میں ایکسیڈنٹلی ٹیچر بن گیا ہوں. میں بننا تو ڈاکٹر چاہتا تھا، میں بننا تو جو ہے نا وہ کمیشنڈ آفیسر چاہتا تھا، جج بننا چاہتا تھا، لیکن میں میرٹس نہ بنا سکا تو میں ٹیچر بن گیا. ٹیچر کے اندر سیلف ریسپیکٹ پیدا کی جائے، ٹیچر کو بتایا جائے کہ آپ بہت اعلیٰ منصب پر کیمسٹری چینج ہو جائے گی. ہمارے بھی اپنا ججز ہیں، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ججز جو ڈسٹرکٹ منڈی بہتین کے 150-200 جج ہیں، یہ انصاف کے اندر کیا رول پلے کر رہے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے. جو میرا بزنس مین ہے، آج جو پوسٹیں لگتی ہیں کہ وہ رمضان کے اندر 50 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچ کر مسجد کی طرف بھاگے گا کہ میری نماز کا ضائع نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں معاشرے میں اب ہر چیز اتنی ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہر چیز دکھائی دیتی ہے. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تو اپنے SOPs اور اس کے مطابق مجبور ہوتی ہے، پابند ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی ایریا کے اندر اگر کوئی بہت کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی ڈھوک نواں لوگ کے اندر کام کر رہا ہے، کوئی چوٹ دھیرا کے اندر، کوئی کیلو کے اندر، کوئی پڑے والی کے اندر کام کر رہا ہے، تو نمبر 1 یہ تمام جو آرگنائزیشن ہیں یہ اپنے بجٹ میں ایجوکیشن کو رکھ لیں، اور ایجوکیشن ہے وہ ٹیچرز کی ٹریننگ کو رکھیں. نمبر 2 جو نیڈی بچے ہیں ان کے اندر ایسا شوق پیدا کیا جائے، ان کو ایسی موٹیویشن دی جائے. اور انسان علامتوں سے مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا، میں نے ڈسٹرکٹ کو ڈویژن یا صوبے کو اور پاکستان کو ڈیبیٹ میں کمپیٹ کیا، تو وہ ٹرافی کیا تھی، لیکن اس ٹرافی سے ایک بڑی آپ کی انرجی ملی. تو بچوں کو انرجی دی جائے، بچوں کو ریوارڈز دیے جائیں، اور ان کے اندر آگے بڑھنے کا شوق پیدا کیا جائے. یہ ہمارا فیوچر ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. اور میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا،
ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بہت بڑی لعنت ہے اور وہ نشہ ہے، ہر کہیں موجود ہے. اس کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے بچے کو داخل کر. میں نے کہا سر اس کا تو 0 ہے. اس نے کہا جی قسم اٹھا کر ہم نے آپ سے پوچھا تو پھر کہیے گا میرا بڑا بچہ نشے سے مر گیا ہے، یہ گاؤں سے باہر آ جائے گا، نشے سے تو بچ جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے کرنے کے کام اتنے زیادہ ہیں، اتنے آسپیکٹس ہیں کہ ہم سب مل کر کسی وقت بیٹھ جائیں، اس کی باقاعدہ ترتیب طے کر لیں کہ پہلے نمبر پر یہ کرنا ہے، دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے، تیسرے نمبر پر یہ کرنا ہے. تو ہم انشاءاللہ مل جل کر اس ضلع کو بہت اعلیٰ بنا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 80 بچے بلوچستان کے پڑھ رہے ہیں. انہی 80 بچوں کے نتیجے کے اندر ایک آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ہم 10 بچے بلوچستان کے یتیم جو ہے وہ آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. مجھے کل ناصر صاحب نے کہا کہ گجر خان کے اندر ایک آرفن کیڈٹ کالج بڑا ماڈل موجود ہے، تو یہاں پر کوئی ایسے بچے ہوں جو ڈیزرو کرتے ہو تو ان کو وہاں پر داخل. تو یہ بعض اوقات ہم برج بن کر بھی کام کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمت دے. میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، اس پر معذرت بھی چاہتا ہوں. نہیں کوئی بات. عرفان ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی. اب بچوں کو موٹیویٹ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کے والدین کو کس طرح موٹیویٹ کریں. اور پھر جس طرح زیغم وغیرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں فلاحی پلیٹ فارم جو ہے ان میں زیادہ توجہ جو ہے وہ تعلیم پر فوکس کرنی ہے. تو اس بات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں سر؟ مسٹر بھائی جان، میں پہلے راؤف صاحب آپ کے سوال سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہے ہم انڈیویجولی سارے ایفرٹ کر رہے ہیں. انڈیویجول ایفرٹ سے تبدیلی انڈیویجول سطح پر آ سکتی ہے کہ جس طرح زیغم صاحب نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس نے پڑھا اور وہ حالات چینج ہو گئے. جب ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو جب تک ہم یہ گورنمنٹ کی سطح پر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا. آج سے ہزاروں سال پہلے ایک گریک سوسائٹی تھی، یونانی، ارسطو افلاطون کا ساروں نے نام سنا ہوگا. تو انہوں نے خواب دیکھا ایک آئیڈیل اسٹیٹ کا کہ ایک آئیڈیل اسٹیٹ کس طرح بنتی ہے. تو آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے جب انہوں نے سوچ و بچار کی تو انہوں نے کہا کہ تعلیم ہی ایک وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. تو ایک کوئی بھی جو ہے، جب تک زیغم صاحب کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی آج تک پریفرنس نہیں رہی. گورنمنٹ جب معاشرے کو چینج کرنا چاہے گی تو چینج کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے ایجوکیشن کے سوا. جب بھی معاشرے میں تربیت کو تبدیل کیا جائے گا یا تعلیم کے باقی آبجیکٹو کو حاصل کرنا ہوگا تو تعلیم ہی ذریعہ ہے. جب گریکس نے آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے آگے چلنے کی کوشش کی تو انہوں نے پورا ایک تعلیمی نظام ترتیب دیا جس میں ایک پرائمری ایجوکیشن تھی، ایک سیکنڈری ایجوکیشن تھی. ہمارا انفارچونیٹلی جو بھی اوپر ایجوکیشن کی پالیسی سیٹ کرنے والے ہیں وہ کوئی آبجیکٹو سیٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل یونانیوں نے جب اپنا پرائمری ایجوکیشن سیٹ کیا تو پرائمری ایجوکیشن کا صرف ایک آبجیکٹو تھا، بچوں کی تربیت اور بچوں کی گروتھ، ان کی مینٹل گروتھ، ان کی فزیکل گروتھ. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایک پرائمری ایجوکیشن آپ لے لیں اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس میں کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. ایک بچے کے وزن سے زیادہ بچے کی بیگز میں کتابیں موجود ہیں، یہ کمپیوٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور آبجیکٹو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب تک ان معاملات کو گورنمنٹ نہیں لیتی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ہم انڈیویجول جو ہے یا ہماری یہ جو این جی اوز ہیں یہ انڈیویجول سطح پر کچھ لوگوں کو تو آگے لے جا سکتی ہیں، کچھ لوگوں کے حالات تو بدل سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سوسائٹی نہیں ہوتے. سوسائٹی کو ہم نے بدلنا ہے تو اس کو اوور آل گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ جب اپنی پریفرنس ایجوکیشن کرے گی، ایجوکیشن کو پراپر ایک مقصد کے لیے استعمال کرے گی. تربیت کا فقدان ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر بندہ کرٹیسائز کر رہا ہے ایجوکیشن پر کہ ایجوکیشن میں تربیت نہیں ہے. تو ایجوکیشن میں تربیت ان کی ترجیح ہی نہیں ہے. انڈیویجول ایک غزالی سکول جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک اچھا معاشرہ ترتیب نہیں دے سکتا، ایک جی سی سکول نہیں دے سکتا، ایک چوٹ دھیرا میں سکول جو ہے وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کر سکتا. اپنے طور پہ جب ہم کریں گے تو زیغم صاحب اپنے ذہن سے کریں گے، عرفان تارڑ اپنے ذہن سے کرے گا، ناصر تارڑ جو ہے وہ اپنے ذہن سے ایک تربیت کو سیٹ کرے گا. تو اس طرح یہ بھی ہمارے بگاڑ کا ایک حصہ ہے کہ کولیکٹیو پالیسی کوئی نہیں.
ٹارگٹس نہیں ہیں، یہ گورنمنٹ کے ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کی کس طرح کی تربیت کرنی ہے، بچے کے اندر کون سی اخلاقیات ہم نے پیدا کرنی ہے، اس کو ہم نے کون سی ڈائریکشنز ہم نے دینی ہے. تو معاشرے اور ایک تعلیمی جو سسٹم ہے وہ اس چیز کو بہتر کرتا ہے. دوسرا آپ کا جو کویسچن تھا کہ فلاحی تنظیم میں ایک بہتر، فار ایگزامپل جس طرح جو مسنگ فیسلٹیز ہیں آپ کے اسکول میں وہ تو ہم پوری کر سکتے ہیں، لیکن تعلیمی نظام ہم بدل نہیں سکتے. جب تک تعلیمی نظام نہیں بدلنا تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. زیغم صاحب کی بات کو میں یہاں پہ بھی سیکنڈ کروں گا کہ جب تک اسکل ایجوکیشن یہ بھی گورنمنٹ سے کنیکٹڈ ہے. جب گورنمنٹ جو ہے ایجوکیشن کی سمت چینج نہیں کرے گی کہ فار ایگزامپل ہمارا ایگریکلچر ایریا ہے پاکستان جو ہے، صرف پاکستان اپنی ایگریکلچر اور ایگریکلچرل پروڈکٹس اس پہ ریسرچ شروع کر دے، اس پہ اسکل دینا شروع کر دے تو پوری دنیا کو ہم فوڈ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کو لائف سٹاک کی پروڈکٹ سپلائی کر سکتے ہیں، ہماری جو اکانومی ہے وہ بوسٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایک پالیسی دے، پراپر جو ہے وہ نظام پرووائڈ کرے کہ کس طرح کی ہمیں ضرورت ہے، کس اسکل کی ضرورت ہے اور کس اسکل میں ہم نے بچوں کو جو ہے وہ آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کو ضرورت کس چیز کی ہے. تو یہ اوور آل گورنمنٹ کی سطح پہ لیکس ہیں. یہ میں ڈسکریج نہیں کر رہا، ہمیں جو ہے میں ناصر عباس تارڑ صاحب ہیں، زیغم صاحب ہیں، یہ جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ سوشل سروسز کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کہ اگر آپ اپنے جو ہے وہ سوشل سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں، جس طرح زیغم صاحب نے فرمایا صاف پانی مہیا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن صاف پانی مہیا کرنے سے پہلے بچوں کو تعلیم دینا، ان کو اسکل ایجوکیشن دینا، ان کو باقی ایجوکیشن دینا، یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ فلاحی تنظیموں کو جہاں پہ وہ باقی ان کا فوکس ہے باقی سوشل ویلفیئرز میں، بچیوں کی شادیاں کرنے میں آگے پیچھے، تو ان کا فوکس یہ ایک اچھی خوش آئند چیز ہے کہ تعلیم کی طرف وہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے کچھ بہتری آئے گی. لیکن جب تک ہم ایک سوسائٹی کے طور پہ، ایک معاشرے کے طور پہ، گورنمنٹ پہ ہمارا جو معاشرہ ہے اوور آل اس میں ایک شعور دیا جائے کہ گورنمنٹ کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم پہ فوکس کرے، تعلیم پہ فوکس گورنمنٹ کی سطح پہ ہوگا تو تبدیلی ہمیں نظر آئے گی. ورنہ دن بدن جو دیکھ لیں، آپ اپنے ضلع میں دیکھ لیں کہ آپ کی فلاحی تنظیمیں تو پہلے کی نسبت، ایون پچھلے 5 سالوں کی نسبت آج بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ہر گاؤں میں ایک فلاحی تنظیم بن گئی ہے. لیکن اوور آل آپ ضلع کا ماحول دیکھیں تو پہلے سے بدتر ہو گیا کہ جب تک گورنمنٹ ان معاملات کو ٹیکل نہیں کرتی، ان کو سیریس نہیں لیتی، یہ اپنے طور پہ فلاحی تنظیمیں کچھ نہیں کر سکتی. لیکن کچھ نہ کرنے سے کچھ بہتر ہے، کچھ کرنا بہتر ہے. تو انشاءاللہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم خود بھی آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے ہم خود بھی ایجوکیشن پہ اور باقی سارے معاملات پہ اپنی انڈیویجول سطح پہ کام کر رہے ہیں. لیکن دعا ہی ہے کہ اللہ کرے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ یہ شعور پیدا ہو کہ تعلیم جو ہے، تعلیم پہ وہ فوکس کریں گے تو معاشرہ جو ہے اوپر جائے گا. وہ اکنامک گروتھ ہو، وہ آپ کی سوشل اور مورل گروتھ ہو، ہر سطح پہ گورنمنٹ ایکشن لے گی تو یہ معاملات حل ہوں گے. ہم انڈیویجولی کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. انڈیویجول ہے جو ہے وہ انڈیویجول کو ہی پروموٹ کر سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہر معاشرے میں اوپر جاتے رہے ہیں تعلیم کی وجہ سے، باقی معاملات میں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ معاشرہ چینج نہیں کر سکتے. ڈاکٹر تصور گندل صاحب، آپ نے گفتگو سنی. عرفان تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انفرادی طور پر جتنی بھی کوشش کر لیں وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ تعلیم دوست نہیں ہیں، نہ ہی ان کی تعلیم ترجیح ہے. یقیناً یہ ہم اس پر گفتگو ہی کر سکتے ہیں جب تک ان کو ہماری آواز نہیں پہنچے گی، جب تک وہ اپنی پالیسیز چینج نہیں کریں گے. یقیناً یہ سارا سسٹم اور یہ نظام تعلیم بدلنا ممکن نہیں ہے. آپ اس بارے میں کیا کریں گے کہ ہمیں یہ سب کچھ اپنے ضلع کی لیول پر ان پلیٹ فارم سے تمام اداروں کے ساتھ مل کے کوئی مشترکہ جدوجہد کر سکتے ہیں؟ جی رف صاحب، بڑی اچھی باقی ساتھیوں نے گفتگو کی. اسپیشلی ناصر صاحب کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے کے اندر
جہاں پہ لوگوں کا کمپٹیشن بڑی شادیوں میں اور باقی چیزوں پہ پیسہ خرچ کرنے کے تھا، وہاں پہ لوگوں کا شعور جو ہے وہ تعلیم اور فلاحی کاموں کی طرف موو کیا، لوگوں کی سمت بدلی، ان کا بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ وہی بات ہو رہی تھی جیسے عرفان صاحب نے کی کہ انڈیویجول لیول پہ ہم کیا کر سکتے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہمارے پاس ایک گجرات کے اندر الفلاح اسکالرشپ اسکیم کی ہے، ان لوگوں نے اب تک سینکڑوں ایسے لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دلا چکے ہیں جو بیچارے گھر کی 1-2 ٹائم کی روٹی نہیں افورڈ کر سکتے تھے، وہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ تعلیمی ہم حکومتی لیول پہ دیکھیں تو میں اتنا ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں یار۔ میں اپنے آج گورنمنٹ پرائمری ہائی اسکول چوٹ دیرا میں گیا، بوائز میں بھی گیا، گرلز میں بھی گیا۔ بوائز کے اندر ہمارے پاس سائنس ٹیچر سارے ایم فل ہیں، اور گورنمنٹ ان کو اتنا پے کر دیا کہ پوری ڈسٹرکٹ منڈی بھاودین کے اندر اس ایجوکیشن لیول پہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن اپنی فیس کو اتنا پے نہیں کر دی۔ کوالیفائڈ لوگ ہیں، اچھی پے ان کو دی جا رہی ہے، گورنمنٹ اس کے آگے کیا کرے؟ اب مین موقف یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا بس ایسا ٹرینڈ بنا دیا کہ پرائیویٹ کے علاوہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ گورنمنٹ جتنی بھی پچھلے 5-7 سالوں میں جتنی ہماری گورنمنٹ نے جس ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا ایجوکیشن سسٹم کے اندر، جتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر آئے ہیں وہ اپریشیٹیبل ہیں، ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے پاس ایگزامپل ہیں چوٹ دیرا کے ہائی اسکول سے پچھلے سال مور دین 1000 سے زیادہ مارکس لے کے ہماری بچیاں جو ہیں تحصیل میں انہوں نے پوزیشنیں لی ہیں۔ تو گورنمنٹ اتنا بھی جیسے ہم نے کہہ دیا کہ گورنمنٹ بالکل ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں کر لے، جتنا ہم کنٹری ہیں، جیسا غریب کنٹری ہے، وہاں پہ جتنا ایجوکیشن کے لیے ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ بڑا آپٹیمم بہت اچھا ہے، لیکن اتنا الارمنگ نہیں ہے، گورنمنٹ سفیشینٹ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے، یو کے اندر دیکھ لیں، امریکہ کے اندر دیکھ لیں، لوگ بی ایس سی کر دیتے ہیں، ساتھ پارٹ ٹائم جاب کر دیں، اپنی جاب کر کے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر دیں۔ اتنی امیر گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے سبھی لوگوں کو سبسڈی پہ یا کم پیسوں پہ یا مفت تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی۔ بس 1-2 دنیا میں ایگزامپل ملتی ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے تعلیم فری ہے، ادروائز باقی جگہ پہ لوگ خود کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، خود اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، خود لوگ ساتھ ملتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ ہیلپ ہوتی ہے۔ تو یہاں تک ہماری جو اوورسیز فاؤنڈیشن کا تعلق ہے، یہ جو لوگوں نے بنائی ہے، تو میں تو اس میں بہت ہیلپ فل ہوں کہ ہم صرف 1-2 سال کے اندر لوگوں کو بتائیں گے نہیں، بلکہ نظر آئے گا ہمارے سسٹم کے اندر، ہم ایسے لوگوں کو ایجوکیشن کے اندر اتنا موٹیویشن لے کے آئیں گے، لوگوں کو اتنا شعور دیں گے، تعلیم اتنی لوگوں کو اسکالرشپ اس طرح کی پرووائڈ کریں گے، ایسے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے۔ میں بڑا ہوپ فل ہوں کہ 1-2 سالوں کے اندر اگر ہم جس پوٹینشیل کے ساتھ یا جس تڑپ کے ساتھ ہم لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم کو، ہماری آنے والی نسل کو پڑھانا ہے، تعلیم کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس کے ضرور فائدے ملیں گے۔ اب یہ اوورسیز کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتی ہے، تو اس میں 2-3 چیزیں بتانا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اوورسیز میں کنٹریبیوشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 منتھ اسپیشلی چوٹ دیرا کا مجھے زیادہ آئیڈیا ہے، میں ادھر ہی رہتا ہوں، تو ہم یونیفارمز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں، واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا ہم بہت ایسے لے کے سسٹم کا، ایک تو انویسٹمنٹ ہو ایجوکیشن پہ، دوسرا اس کی ایفیشنسی اچھے طریقے سے ہم انویسٹ کریں، اور تھرڈ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو۔ ہم بجائے اس کے کہ پورے اسکول کے سبھی بچوں کو یونیفارم دے دیں، ہم وہاں پہ سلیکٹ کریں کہ اسکول کے اندر نیڈی لوگ کون سے ہیں جن کو یونیفارم چاہیے، جو نیڈی لوگ ہیں ان کو یونیفارم پرووائڈ کریں۔ ہم یہ فضا نہ پیدا کریں کہ جو سرکاری اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے وہ سارے یونیفارم افورڈ نہیں کر سکتے، ان سب کو ہم نے یونیفارم لے کے دینا ہے۔ اس سے لوگ ڈسکریج بھی ہوتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجتے نہیں ہیں، یہ تو بس یہ تنظیموں کے چلانے والے، یہ غریبوں کے پڑھنے والے اسکول ہیں، ہم چلو خود یہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں۔ تو بات یہ کہ یہاں پہ لوگ دیکھیں جو نیڈی لوگ ہیں صرف ان کو یونیفارم پرووائڈ کیے جائیں، اس کے بعد اسکالرشپ دیا جائے، وہ بھی میرٹ اور نیڈ بیس ہو۔ ہم یہ بنا دیں ہر جو فاؤنڈیشن اسپیشلی فاؤنڈیشن کے ریفرنس سے بات کریں تو جو بھی جن ڈسٹرکٹ کے اندر جن گاؤں کے اندر فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ بنا دیں، ہم نے اپنے ضلع کے اندر جو بھی نیڈی لوگ ہیں ان کو میرٹ اور نیڈ بیس اسکالرشپ دینا ہے۔ مطلب آپ نیڈی لوگوں کو دیں، ساتھ ان کے پیرنٹس پہ رسپانسبلٹی یہ دیں کہ اگر آپ کا بچہ رزلٹ اچھا شو کرے گا تو نیکسٹ ٹائم بھی ہم اس کو یونیفارم لے کے دیں گے، اس کو ساتھ 500 یا 1000 روپیہ بھی پر منتھ دیں گے، لیکن آپ کے بچے کا اگر رزلٹ اچھا نہیں آتا تو ہم نیکسٹ منتھ سے اس کو بند کریں۔ ایک تو یہ چیز ہو، دوسرا ہم اس چیز کو یہاں پہ لے کے جائیں کہ ہمارے اندر اگر کسی بھی ہر گاؤں کے اندر میں پتہ ہوتا ہے اگر کوئی ڈسیبل بچے تو ان کے لیے پراپر بندوبست کریں، کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ نہیں ہے ڈسیبلس کو بس گھر تک محدود کر دیا جاتا ہے، نہ اس کی تعلیم کا کوئی بندوبست ہوتا ہے، نہ اس کو ہم سوسائٹی کا حصہ بننے دیتے ہیں۔ تو ڈسیبل اپنے علاقے میں تلاش کریں، ان لوگوں کو تعلیم کا پراپر ان کا اسپیشل بندوبست کیا جائے، وہ لوگ جہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں وہاں ان کو تعلیم کے لیے ارینجمنٹس ان کے لیے کی جائیں۔
اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ جو ہمارے بٹھوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے اندر ہیں بٹھے ہیں جو غریبوں کے لوگ ہیں جو اسکول میں پہنچ ہی نہیں سکتے تو ہم ان پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں ان کے پیرنٹس کو ساتھ بٹھائیں ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جائے اور ان بچوں کو اسکالرشپس دیا جائے ان پیرنٹس کو جتنا یہ بچہ آپ کا کماتا ہے اس کے لگ بھگ ہم آپ کو اسکالرشپ دیتے ہیں آپ خدا اس بچے کو اسکول میں بھیجیں اور وہ بھی میرٹ بیس پہ ہوگا آپ کا بچہ رزلٹ دکھائے گا تو ہم اس کو لے کے اگر ہم یہ ٹارگیٹ بنا لیں کہ 1 سال کے اندر ہم نے اپنے گاؤں کے اندر چاہے وہ غریب کا ہے وہ بٹھے والے کا بچہ ہے وہ ڈسیبل بچہ ہے کسی بچے کو اسکول سے باہر نہیں رہنے دینا تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کام کے اندر بے شک یہ تھوڑے سے لیول پہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ فرماتی ہے کہ جو انسان خیر کے لیے نکلتا ہے اس میں شر نہیں آنے دیتا جو انسان خیر کی نیت لے کے نکلتا ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اس کی مدد کرتا ہوں اور ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر لوگ چھوٹی چھوٹی شمع لے کے نکلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مدد کی ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی کنٹریبیوشن اس کی ہو گئی ہیں تو میں بڑا اس میں ہوپ فل ہوں اور اوورسیز فاؤنڈیشن پہ بھی یہ بڑا ان سے امید ہے کہ وہ لوگ اسپیشلی جو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہم یہ ٹارگیٹ بنا لیں کہ 1 سال کے اندر ہمارا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے اور دوسرا کوئی بچہ اس وجہ سے اپنی تعلیم نہ چھوڑے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے ایک باقاعدہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک اسکالرشپ فاؤنڈیشن بنائی جائے ہم نیڈی لوگوں کو باقاعدہ میرٹس پہ لوگوں کو اسکالرشپس دیں تاکہ ہم اس کے اندر اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کریں گے ہم اس میں کریں گے اور اس میں نظر آئے ڈاکٹر صاحب ہم نے ضلع منڈی بہاولدین میں پاکستان اوورسیز ایگ ٹرسٹ کے منڈی بہاولدین کا جو ہے وہاں پلیٹ فارم ایک بنایا جس کی سرپرستی ناصر بستار صاحب کر رہے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام دیہاتوں میں جو ویلفیئر کمیٹیاں ہیں فاؤنڈیشن ہیں ٹرسٹ ہیں جو بھی ان کے نام ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کریں جو بنیادی مسائل ہیں گاؤں دیہاتوں میں ان کو حل کرنے کے بعد ہم جو ضلع لیول پہ ہے وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں جو سبھی دیہاتوں کے لیے ہو نہ کہ صرف چوٹ دیرا یا بھوت یا مطلب کسی ایک گاؤں کے لیے ہو ہم سب کی تعاون سے سب کی مدد سے اور سب کی مشاورت سے اس پر کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب جو دوست ہیں جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں ان سے یقیناً رہنمائی لیں گے اور آنے والے وقت میں یقیناً کوئی نہ کوئی بہتری کا راستہ ضرور نکلے گا. ناصر بستار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر جی مجھے آواز آ رہی ہے, میں بالکل بڑا اور سے سن رہا ہوں. میں عرفان صاحب کی بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ انڈیویجول سطح پہ اور فلاحی تنظیموں کی کوشش سے بڑے پیمانے پہ تبدیلی نہیں آ سکتی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے دائرہ اختیار میں گورنمنٹ نصاب چینج کرنا, رؤف صاحب میرے اور زیگم صاحب, ڈاکٹر صاحب, وقاص صاحب اور عرفان صاحب کے بس کی بات نہیں ہے نا, اگر وہ ہم نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں کی سطح پہ جب لوگوں میں خود شعور آ جائے گا, اب جتنے لوگوں نے ترقی کی ہے, جتنے لوگوں نے آگے پڑھے ہیں, اصل میں انہوں نے خود اپنے اندر ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے پیچھے ان کے گھر کا ماحول تھا, کسی نہ کسی وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں, ان کو اچھا استاد مل گیا, ان کو والدین کی صورت میں وہ پڑھ گئے اور ترقی بھی کر گئے. آپ کو ریسرچ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ 65% جو رول ہے وہ گھر کا ہے بچے کی ایجوکیشن میں, تو پیچھے آپ کا جو ہے وہ 35% اسکول کا اور باقی جو ہے وہ سارا. جب گھر میں ایک اچھی گفتگو ہوگی, شعور ہوگا, اور یہی جو اوورسیز ہیں کہ اب کیا ہے کہ اسکول میں یونیفارم دی جا رہی ہیں, جب ان کی مائیں جو ان کو بلایا جائے گا, والدین کو تھرو کیبل جو ہے وہ تھرو واٹس ایپ میڈیا سارے ٹولز یوز کیے جائیں اور ایک ایسی تشہیر کی جائے, ان لوگوں کو سامنے لایا جائے جس طرح پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, وقاص صاحب, اور مزید لوگوں کو ڈھونڈا جائے, ان کو یہ بار بار دیکھیں تو پھر ان کے اندر ایک تڑپ اور وہ پیدا ہوگی کہ بغیر پڑھے تو میں دنیا میں جو ہے اب عزت جو ہے وہ تعلیم یافتہ کی ہے, اس کی آنے والی جو ایک فیملی میں سے جب ایک بچہ یا ایک ماں پڑھ جاتی ہے تو وہ آ کے اب آپ کو بے شمار ایسی جو ہسٹری ملے گی, یہ بھی آپ کو ایک ریسرچ ملے گی کہ بعض ایک فیملیاں اور گھروں میں ہوتا ہے, ان میں کہیں سے آئی ہوئی ایک باہر سے آئی ہوئی ایک فیملی میں فیمیل خاتون ایک پورے خاندان کو جو ہے وہ بدل کے رکھ دیتی ہے. وہ وہاں کا ماحول, ہمارے ہاں خرابی جو ہے وہ نصاب میں بھی ہے, ہمارے ہاں جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں میں بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو دشمن ہے وہ ہمارا ماحول ہے. تو ماحول دوستی میں بہتر کردار ادا جس طرح یہ ویلفیئر تنظیمیں کر رہی ہیں, اب ان کی جو دائرہ ہے وہ پورے ضلع تک بڑھایا جائے. ایک نمبر 2, ہم پہلے 3 گاؤں کے بوت کو پکڑ لیں, ہم چوٹ دیرا کو پکڑ لیں, ہم کیلو کو پکڑ لیں,
ان 2-3 گاؤں کو ہم ایگزامپل بنا دیں، جس طرح آپ کے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہیں جی رسول پور گاؤں جو ہے اس میں کوئی سگریٹ بندہ نہیں پیتا، کوئی بندہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ PhD ہے، کوئی بندہ میٹرک سے FA یا اس سے کم نہیں ہے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ کو ایسے کئی گاؤں ملیں گے، تو وہ پاکستان میں ہی ہیں، وہ دنیا کے باہر کسی ملک میں تو نہیں ہے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، صرف لوگ اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیں اور اپنے حصے کی شمع جلانا شروع کر دیں، تو یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے، جو مثال آپ کے گاؤں کے ہیں، چوٹدینا کے ہیں، یا منڈی بولدین کے ہر گاؤں کے ہیں، تو وہ ان کو ایک زیادہ پروٹوکول دیا جائے، ان کو زیادہ عزت دی جائے، یہ ان کے لیے ایک ایگزامپل بنے۔ اور اوورسیز کو یہ بالکل ابھی بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پیسے آپ کے لیے یہ چیلنج ہیں، آپ کو یہ جو کوٹھیاں ہیں یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گی اگر آپ کے بچے نہیں پڑھے ہوں گے۔ اور ایسی بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ اربوں کے اثاثے ہونے کے باوجود جو بچہ ہے اس کو آتے ہی لوگوں نے ڈیٹریک کیا ہے اور وہ اس کے لیے ذلت کا سبب بنا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے گاؤں کا رول بہت اہم ہے، گاؤں کی کولیکٹیو ایفرٹ اور کولیکٹیو جو سوچ ہے اس کے ساتھ اوورسیز کی بنیادی ڈھانچہ ایک ضلع میں بنانے کے بعد ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم اس گاؤں کی سطح پر ان مخیر حضرات کو ساتھی بنائیں تاکہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ زکوٰۃ عشر کی اور وہ پوری ہو۔ اس کے بعد ہمیں کسان جو ہے ان کو بنائیں تاکہ گاؤں میں ریسورس جو ہیں وہ ملے اور تعلیم دوست اور آپس میں جو برادری کا مطلب تو بھائی بھائی ہے، تو ان کو آپس میں بیٹھنے میں آپ دیکھیں چوٹدینا میں تو 1-2 مہینے سے اللہ کا شکر ہے ہر ایک بندہ بھائی بھائی آپ دوسرے کو کہہ رہے، اور اسی طرح سب گاؤں میں آپ کی کمیٹیز آپس میں مل کے کام کر رہی ہیں۔ میں واڑہ عالم شاہ میں جو ہیں وہ 2-3 کمیٹیز آپس میں مل کے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو اپیل کرتا ہوں، ہمیں جو مدد ضرورت ہے وہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ٹائم دیں اور اس اپنے حصے کی شمع جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں ایکٹیولی، اور جب ایکٹیو ہو کے اپنا کردار ادا کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بالکل اچیو کر لیں گے۔ جب ہم منڈی بولدین کو جو ہے ایک سمت پہ ڈال دیں گے تو منڈی بولدین کو دیکھ کر پھر پاکستان ضرور بدلے گا۔ انشاءاللہ ہمیں کسی بھی منزل کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ منزل بہت دور ہے، ہم کیسے پہنچیں گے، تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے جب تک ہم پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے فخر ہے ہم منڈی بہاولدین والوں کو اب پہلا قدم اٹھانا چاہیے، منڈی بہاولدین کو بدلنا چاہیے، اس کے بعد پنجاب اور پاکستان کو بدلنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے بسیط اوورسیز ہمیں جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو زیادہ تر جو ہے وہ غریب بچوں کی طرف لے کر جانا چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک یہ جو اسکالرشپ کا سسٹم بتا رہے تھے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ یقیناً یہی وہ راستہ ہے تعلیم کا، ایجوکیشن کا، جس کے ذریعے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں تعلیم کو روزگار کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے کہ روزگار حاصل کرنا ہے تو تعلیم حاصل کرو، اگر تعلیم روزگار جب نہیں دیتی تو پھر لوگوں کی جو ہے وہ عدم دلچسپی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا اس پر اعتماد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ صرف ڈاکٹر، انجینئر اور جج بننا ہی سمجھا جاتا ہے، باقی یہ جو فنی تعلیم ہے، ٹیکنیکل تعلیم ہے، ٹریکٹر کے شعبے میں کسی چھوٹے چھوٹے جو گاؤں میں یہ کام ہیں جن میں ہم ہر کوئی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہے۔ ایک ایم اے ہے، ایک اپنا گریجویٹ ہے، تو بھی اس کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کوئی نلکا لگانا ہے تو وہ کس طرح لگانا ہے، یا مطلب اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ بھی تو ایک پروفیشن ہے، یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ ایک تو اس کی طرف بھی ہماری توجہ کم ہے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح زیغم مغیرہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہ جو جب مسلمانوں کی شرح خواندگی 100% تھی تو اس وقت مساجد کو استعمال کیا جاتا تھا، وہاں یہ جو بنیادی تعلیمات ہیں اس پر فوکس کیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے جو مسلمانوں کا جب دور تھا، جب شرح خواندگی عروج پر تھی، تو ہر شعبے میں مسلمان ہی جو ہیں وہ کسی بھی بڑے کارنامے جو ہیں جتنے بھی وہ مسلمانوں کے نام تھے، لیکن اس کے بعد بدقسمتی سے وقت جو ہے اس نے پلٹا کھایا اور ہم تعلیم سے دور ہوتے ہوتے آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حالانکہ ہمارے تو دین نے سکھایا یہی ہے کہ علم حاصل کرو، علم کے بغیر کوئی نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ وقاص صاحب آپ سر اپنا میسج دیجئے، آپ کیا کہیں گے تمام دوستوں کی گفتگو سننے کے بعد؟ جی راؤ صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہے۔
جی میں یہی عرض کروں گا کہ دنیا میں بہت سارے پرابلم بھی ہیں جس میں ہم بلیم گیم میں رہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اس وجہ سے نہیں ہو رہا یا اس وجہ سے نہیں ہو رہا. اگر اس پہ چکے تو جتنے میں دنیا میں جتنے ناکام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امریکہ کروا رہا ہے، یہ کروا رہا ہے، وہ کروا رہا ہے. تو ہم جو اپنی حد تک کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، باقی جو اگلوں نے کرنا ہے وہ تو کریں گے. تو جو ہم فلائی تنظیم یا اور کسی انڈیویجولی یا کلیکٹیولی جو بھی کچھ کر سکتے ہیں ویلفیئر کا کام ایجوکیشن میں ہو یا کسی میں، وہ ہمیں کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، انشاءاللہ سٹارٹ کریں، اپنی کنٹریبیوشن دے ہر بندہ، تو اسی طرح ترقی ہوگی. پاکستان میں آپ کو تھا گورنمنٹ اسکول جہاں پہ ٹاٹ بھی نہیں ہوتے، وہاں سے لوگ اٹھ کے دنیا میں ٹاپ سرجنز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں. تو اسی طرح ہمیں سپورٹ کرنا ہے ایک دوسرے کو. انشاءاللہ جو لوگ وسائل ہیں ان کے پاس، وہ فاؤنڈیشن کے تھرو یا اپنے پرائیویٹ سطح پہ کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح آگے کام بڑھے گا. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آخری پیغام آپ دیجئے اوورسیز کو اور اپنے ضلع منڈی بہاولدین کے نوجوانوں کو کہ ہر کوئی جو ہے وہ آگے آئے اور اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ روشن کرے. یہ مت دیکھے کہ میرے کچھ کرنے سے کیا تبدیلی آئے گی، کچھ نہ کچھ کرنے سے ہی تبدیلی آئے گی. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے میسج دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ سن سکیں اور آپ کی بات پر عمل کر سکیں. سر سپیکر ان میوٹ کر لیجئے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا سپیکر میوٹ ہے. جی تھینک یو. جی ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک گاؤں اگر ہمارے پاس مثالی بن جائے گا تو اس گاؤں کو دیکھ کے ہم پھر ایک ڈسٹرکٹ تک جائیں گے، انشاءاللہ پورا پاکستان اس میں آئے گا، پھر آگے چیزیں جائیں گی. تو یہی بات ہے کہ پیرنٹس کے لیے میرا میسج ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں. تعلیم کے بغیر آپ کے بچے کی نہ دنیا ہے نہ اس کی آخرت ہے. ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو معاشرے کے اندر بغیر تعلیم کے لیے کے چھوڑ دیا تو ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کے پر کاٹ کے اس کو جنگل کے اندر چھوڑ دیا جائے، اس کو ہر کوئی نوچے گا. اگر آپ نے اپنے بچے کو پر لگانے ہیں تو وہ پر اس کی علم ہے. اگر آپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم دے کر معاشرے کے اندر بھیجتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں وہ کام کرتا ہے یا دنیا کے کسی اور کنٹری میں چلا جاتا ہے، تو علم اس کے پر ہیں، وہ اس کو دنیا میں بہت زیادہ آگے لے کے جائے گا، وہ ترقی کرے گا. ایک بات لمبی ہو جائے گی. میرے ملازم ہیں، امپلائی ہیں، میرے ساتھ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دبئی میں بڑی اچھی جاب چھوڑ کے پاکستان آ گیا. وجہ یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ اب نیکسٹ پروموٹ نہیں ہو سکتے، آپ کی ایجوکیشن کم ہے. تو کہتے ہیں میں گھر آ کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے اس وقت اس کے 2 بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں. تو یہ بڑی موٹیویشنز ہیں ہمارے پاس. ہم نے دیکھا ہے بڑے غریب لوگ ہوتے ہیں، ایک بچہ ان کی فیملی سے پڑھتا ہے، ایک بچی پڑھتی ہے تو آگے پوری فیملیوں کو ماحول بدل جاتے ہیں. تو موٹیویشنز لیں، لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے آئیں. تعلیم نہ صرف ان کو پاکستان کے اندر، دنیا کے کسی بھی مالک میں جائیں گے تو اگر وہ علم یافتہ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ ان کے لیے خیر ہے، ان کے لیے فلاح ہے، معاشرے کے اندر سکون آئے گا، ان کے اندر وہ خود ترقی کریں گے، ان کی اپنی زندگی کے اندر ایک اچھی باشعور انسان والی زندگی ہوگی. جیسے ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگ اربوں پہ کے مالک ہوتے ہیں، اولاد جو ہے وہ ان کے لیے ذلت کا سبب بن جاتی ہے. اگر آپ اپنی بچوں کو ایجوکیشن دیں گے تو آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی عزت کمائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے فلاح کا سبب بنے گے. تو پیرنٹس کو اس کے معاملے میں، جیسے ہم جانتے ہیں کہ پیرنٹس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، گھر کے ماحول کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، تو پیرنٹس کو اس میں شامل ہونا چاہیے. پیرنٹس اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں تو انشاءاللہ بڑی بہتری آ سکتی. ناظرین آپ نے تمام معززین کی گفتگو سنی، سبھی کا ایک بات پر میرا میسج سبھی متفق ہیں. رؤف بھائی جی ناصر صاحب آ رہی ہے تو جی آ رہی. ایک رؤف بھائی میں ایک بکس ہے، اس وہ ہے کہ وائی اے گریڈ ورک فار سی گریڈ. تو اس پہ ریسرچ ہے کہ جو اے گریڈ جو پلس بچے ہیں وہ کام کرتے ہیں سی گریڈ کے لیے کیونکہ ان میں سکلز نہیں ہے. اچھا یہ ایک تو یہ ہے کہ سکل کی اتنی اہمیت ہے. نمبر 2 پہ ایک سٹار فش جو ہے وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے. تو وہ سٹار فش، بہت سی سٹار فش جو ہے وہ باہر سمندر کے ساحل کی باہر تڑپ رہی تھی. تو ایک بچہ ایک فش کو اٹھاتا، وہ اس پانی میں پھینکتا اور ساتھ ایک بڑا بندہ گزر آتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہزاروں میں ہیں، فش لاکھوں میں ہیں، تو آپ کے اس ایک کو اندر پانی میں پھینکنے سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے ایک اور کو پکڑا جو تڑپ رہی تھی. تو اس نے اٹھا کے پھر دوبارہ سے اس کو پانی میں پھینکنے کے بعد اس نے کہا لے اس کو تو فرق پڑ گیا نا. تو فرق پڑتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فرق پڑے گا. صرف ہمیں جو ہے وہ امید رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانی ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ ناظرین، آپ نے سبھی دوستوں کی گفتگو سنی۔ ناصر باز تاڑ صاحب فرما رہے تھے کہ فرق پڑتا ہے، کم از کم جہاں ہم کام کریں گے اگر کسی ایک کو بھی فرق پڑتا ہے تو فرق ضرور پڑتا ہے، ہو سکتا ہے کل کو وہ کسی اور کے ساتھ یہی سلسلہ آگے بڑھائے۔ ہم سب کو مل کر ضلع منڈی بہاولدین کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ تمام اوورسیز سے درخواست ہے کہ اپنے وسائل جو ہیں ان کو فضول رسومات میں ضائع کرنے کی بجائے اپنے معاشرے کی تربیت کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے خرچ کریں۔ کوٹھیاں بنانے سے بہتر ہے اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو کامیاب کریں، تعلیم پر فوکس کریں، تعلیم کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں، اور تمام والدین جو ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو تعلیم کم از کم جو ہے وہ لازمی دلائیں۔ اس کے لیے تمام اوورسیز، تمام فلاحی تنظیمیں، تمام پلیٹ فارمز جو ہیں وہ آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ہم سب مل کر اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ مثبت تبدیلیاں بھی آئیں گی اور معاشرے میں امن بھی آئے گا۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔